बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के बाद मौलाना फजलुर रहमान भी किसी और की बात कर रहे हैं। वैसे इमरान खान ने एक टास्क भी दिया है अली अमीन गंडापुर को। अली अमीन गंडापुर को लगता है कि मौलाना के साथ धोखा हो गया है। और इमरान खान साहब के हवाले से बात की जाए तो बुशरा बीबी के केसेस मज़ीद खुल रहे हैं। वो क्या केसेस हैं और क्या तहकीकात हैं। और दूसरी तरफ जनाब गंदम का स्कैंडल है। गंदम के स्कैंडल में असल मुजरिम कौन है, साबिक वाले निगरान या मौजूदा हुकूमत? पेश तो किसान रहा है और अल्टीमेटली उसका बर्डन आएगा मुझ पर और आप पर, हम सब पर। ये क्या कहानी है? और लेकिन इन सब चीज़ों से पहले बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत में कंटेनर का बड़ा अहम किरदार है। और ये कंटेनर हम कभी इमरान खान का कंटेनर और उससे पहले ताहिरुल कादरी साहब के कंटेनर देख चुके हैं, और अब नए कंटेनर आए हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के। तो उस कंटेनर का क्या किरदार है? तो जनाब वो कंटेनर है थोड़ा सा हट गया है, मामला तब्दील हो गया है। वो सियासत, वो लड़ाई झगड़ा, वो जलाओ घिराओ और वो रास्ते बंद करने की बजाय ये कंटेनर लोगों को सेहत की सहूलत देने के लिए आ रहा है। जी हाँ, आपकी दहलीज पर सेहत की दस्तक। और 32 जो हैं वो फील्ड हस्पताल आज मोहतरमा ने मरियम नवाज साहिबा ने उसका इफ्तिताह किया है लाहौर में इस प्रोजेक्ट का। और उसके बाद वो बहावलपुर पहुंच गई हैं, वहाँ पे एक यूनिट चला गया है। पूरे पंजाब के दूर दराज इलाकों में जहाँ सेहत की सहूलियात मुनासिब मौजूद नहीं है, वहाँ पर ये कंटेनर्स, ये बड़े बड़े कंटेनर्स जो आप देख सकते हैं, इसमें हॉस्पिटल बने हुए हैं प्रॉपर। एक छोटा हॉस्पिटल बन सकता है, एक मोबाइल, एक फील्ड हॉस्पिटल, जिसके अंदर डॉक्टर होंगे, बाकी स्टाफ होगा, लैब है जिसमें ब्लड टेस्ट हो सकेंगे, एक्सरे की सहूलत है, अल्ट्रासाउंड है और काफ़ी सारी सहूलतें, एमओटी भी, माइनर ऑपरेशन थिएटर जो है वो भी होगा। इस तरह की चीज़ें उसमें दे रहे हैं। एक अच्छी अटैम्प्ट है लोगों को सेहत की सहूलतें पहुंचाने के लिए। ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, ये मुस्तकिल या लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सोल्यूशन तो ये होगा कि हर इलाके में सेहत की मुनासिब सहूलतें मौजूद होनी चाहिए। वो BHQs हैं, वो DHQs हैं, वो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पर मुनासिब सहूलतें हों। हाँ, ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल नया नहीं है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब के दौर में शुरू हुआ था, फिर उसके बाद PTI ने भी इसमें कुछ इजाफा भी किया, लेकिन कंटेनर्स का इजाफा तो हो गया था, लेकिन शायद वो प्रॉपर चल नहीं पा रहे थे। अब इस हुकूमत ने 32 जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ आगाज़ किया है, और उससे अगला स्टेप जो उन्होंने बताया 200+ में क्लिनिक्स ऑन व्हील्स वो भी शुरू कर रहे हैं, जो लोगों के करीब तरीन उनको ये सहूलत मुहैया की जाएगी। ज़ाहिर है हुकूमतों का काम लोगों को सहूलतें मुहैया करना है, जिसमें सेहत जो है एक बुनियादी ज़रूरत है। सेहत, तालीम, खुराक, पानी, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना ज़ाहिर है हुकूमत का काम है। तो गुड लक पंजाब गवर्नमेंट, गुड लक मरियम नवाज़। इब्तदाई ज़माना है, पहले 2 माह हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च किए जा रहे हैं। हम दुआ गो हैं कि ये सारे प्रोजेक्ट्स कामयाब हो जाएं। अच्छा, हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट भी बहुत सारे काम कर रही है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के बारे में डाउट्स अजीब व गरीब से रहते हैं। इमरान खान साहब तो खैर अपने उसमें शोर मचाते थे कि ये हुकूमत ही नहीं है, इसीलिए वो मुज़ाकरात के लिए भी जब भी बात करते हैं तो वो हुकूमत के बजाय, सियासी जमातों की बजाय वो फ़ौज से मुज़ाकरात करने की बात करते हैं। अच्छा, खैर उनकी तो और मसाइल हैं। वो तो वैसे भी, वो जब खुद भी हुकूमत में थे वो तब भी किसी सियासी जमात को, सियासी ताकत को नहीं मानते थे। अब तो मसला ही और है। और वो जिस तरह से जो उनकी परवाज़ कह लें या उनका ब्रॉटअप कह लें, जो भी वो जिस तरह से हुआ, ज़ाहिर है वो उसी के मुताबिक चल सकते हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत के दौर में जब हम देखें तो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के कुछ इस किस्म के बयानात आ जाते हैं जो हुकूमत को डिसऑन कर रहे होते हैं सर्टेन टाइम्स में, कि हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, हमने तो बनाई ही नहीं, बस पता नहीं कैसे मिल गई, इस तरह की बातें। ये पहले 16 माह वाली हुकूमत में भी थी और अब भी कभी कभार इस तरह की आवाज़ें आती हैं। तो इसी तरह की एक आवाज़ मौलाना फजलुर रहमान की आई है, जो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ से कोई शिकायत नहीं, उनसे क्या शिकायत करें, उनकी तो हुकूमत ही नहीं है, जिनकी हुकूमत है उनकी बात होगी। तो मौलाना उनकी बात करने की बात कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं, क्या कहा जाए इसको? अच्छा, मौलाना एक समझदार पॉलिटिशियन है और स्ट्रीट पावर भी रखते हैं। अच्छा, उनका रीजनेबल सा नंबर भी है असम्बली में, बलूचिस्तान से उनको अच्छी सीटें मिल गई, लेकिन जो उनके साथ हुआ है
اس پہ وہ بہت نالاں ہیں. اچھا وہ جو ہوا ہے اس کو ایکسپریس یا اس کو ایکسپلین کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب, بڑا خوبصورت. انہوں نے کہا جی مولانا کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی, مولانا کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اور دھوکہ یہ ہوا ہے کہ فارم 47 جو دوسرے لوگوں کو دیے گئے وہ مولانا کو نہیں دیے گئے. اچھا خیر وہ تو انہوں نے فارم 47 کا جو بھی شور مچایا ہوا ہے, ہم بھی پہ بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ مولانا کو لگتا یہی ہے کہ جس طرح سے باقی لوگ جیتے ہیں اس طرح سے ہمیں کیوں نہیں جتایا گیا. یہ شاید کہیں پر ان کا گلہ بنتا وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور خیر پولیٹیکل لیڈرشپ سے بھی کچھ جگہوں پہ وہ ناراض ہیں, نواز شریف صاحب سے کچھ جگہوں پہ وہ ناراض ہیں کچھ چیزوں پہ, لیکن الٹیمیٹلی انہیں قومی دھارے میں آنا ہوگا, انہیں اسی حکومت کے ساتھ چلنا ہے, اسی سسٹم کے ساتھ چلنا ہے. پی ٹی آئی انہیں سوٹ نہیں کرتی. پی ٹی آئی والے جو کچھ ان کے بارے میں کہتے ہیں نا وہ بس پھر مولانا کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کس طرح سے چلیں گے اس حکومت کے ساتھ, جبکہ حکومت میں بھی ان کے اسحاق ڈار صاحب کی انٹری کے بعد لگتا ہے طاقت کا توازن تھوڑا سا تبدیل ہو رہا ہے. اسحاق ڈار صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جس طرح سے انٹری ہوئی ہے, اسحاق ڈار صاحب اب OIC کی جو سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے وہاں بھی جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ وزیر خارجہ بھی ہیں تو وزرائے خارجہ کی جو میٹنگز ہوں گی وہ بھی اٹینڈ کریں گے, سربراہی اجلاس بھی اٹینڈ کریں گے. ایک دھماکہ دار سی انٹری ہے. اور اب خبریں یہ چلتی ہیں وزیر اعظم صاحب کے کچھ اختیارات جو ہیں وہ ظاہر ڈیوائڈ ہوں گے جب ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے, لیکن وہ اختیارات ڈیوائڈ ہوں یا نہ ہوں, بطور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تمام منسٹریز کو اوور آل وہ جو ہے لک آفٹر کر رہے ہوں گے, کس کو کہاں کیا مل رہا ہے, کیا بجٹ ہے, کیا پروگرس ہے, کیا چیزیں ہیں. بطور ڈپٹی پرائم منسٹر وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوں گے, اور وہ بطور ڈپٹی پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے نمائندے کے طور پر ہیں. اچھا اب تو لوگ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پھر اسحاق ڈار صاحب کو ہی پرائم منسٹر بنا دیں. تو بھائی کیوں, آپ کو شہباز شریف صاحب اچھے نہیں لگتے؟ شہباز شریف صاحب بھی تو دیکھا نا, انہوں نے اتنی محنت کیا, ان کی شہباز سپیڈ جو ہے مشہور رہی, اگرچہ اس کے بعد محسن سپیڈ بھی ایک آ گئی اور محسن سپیڈ نے اپنا رنگ دکھایا. لیکن یہ کہ اب مریم نواز کیا سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہیں یہ تو ایک الگ مرحلہ ہوگا. لیکن جب اچھا ہاں, علی امین گنڈا پور نے نہ صرف مولانا سے دھوکے کی بات کی ہے بلکہ انہوں نے بتایا کہ انہیں عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا بات چیت کا, مذاکرات کا, اور مذاکرات کھلے عام ہوں گے. اچھا پتہ نہیں کس سے مذاکرات ہوں گے. ہر روز یہ کہانی ہے, ان کا وتیرہ ہے کہ ایک مرتبہ آ کر مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں, دوسری دفعہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, ایک مرتبہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر صرف اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. اور ویسے مذاکرات کون کر رہا ہے, ان کے ساتھ کرنے کو کون تیار ہے؟ پی ٹی آئی ہاں نہ تو چل رہے ہیں, لیکن دوسری طرف سے بھی کوئی بھی تیار نہیں ہے. خاص طور پر وہ گروپ یعنی اسٹیبلشمنٹ یعنی فوج جن سے عمران خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جن سے شہریار آفریدی صاحب ہمیں بتاتے ہیں یا ان کے دیگر لیڈرز بتاتے ہیں, وہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہ رہے مذاکرات. ان کی طرف سے تو صاف جھنڈی ہے, چھٹی کہ جائیں گھر بیٹھیں جو مرضی کریں. اور سیاسی پارٹی ہے وہ کر لیں گی مائنس عمران خان. وہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو گراؤنڈ پر موجود ہے, جو اسمبلی میں موجود ہے, وہ پارلیمنٹ میں پارلیمانی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں. اور ٹھیک ہے, اچھا بتائیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں, مذاکرات کس بات پہ کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر انہیں کوئی ایشوز ہیں, جیسے مولانا نے کہا کہ ان کو جلسے کی اجازت ملنی چاہیے, بالکل ملنی چاہیے. صرف اس صورت میں مسئلہ آئے گا جب ان کا کوئی لیڈر, ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ بیان دے گا کہ میں اسلام آباد پر قبضہ کرنے آ رہا ہوں, تو پھر ظاہر ہے اس بات پر تو حکومت ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی. تو ان کو جو ٹاسک ملا ہوا ہے علی امین گنڈا پور کو مذاکرات کا, لیکن ایک بڑا ٹاسک آصف زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب نے بھی لے لیا ہے, اور وہ دونوں مجھے لگتا ہے مل کے اس ٹاسک پہ جا رہے ہیں. اور وہ ٹاسک سیاسی نہیں, ویسے تو اس میں سیاست تو خیر ہر جگہ ہی ہوتی ہے نا, سیاست بھی چلیں کر لیں, وہ ہے کراچی اور اندرون سندھ میں امن و امان کی صورتحال. اچھا تمام لوگوں کی جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. کراچی میں کچھ عرصہ تھوڑا سا بہتر رہنے کے بعد اب حالات پھر خراب ہوتے جا رہے ہیں. اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, اسی طرح کچے کے ڈاکوؤں کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بھی تشویش کا باعث ہیں. یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, پہلے سے ہے, لیکن اس وجہ سے اس کو اگنور تو نہیں کیا جا سکتا. لوگوں کی جان و مال کا جو لاس ہو رہا ہے اس کو اس بنیاد پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ پہلے سے ہو رہا ہے. اگر پہلے سے بھی ہو رہا ہے اس کو کہیں تو روکنا ہے. تو آصف زرداری صاحب آج کراچی میں ہیں, وہ ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. محسن نقوی صاحب بھی کراچی پہنچے ہوئے ہیں. وزیر اعلیٰ, آئی جی, سب لوگ مل کر میرا خیال ہے اس مسئلے کو انہیں حل کرنا چاہیے. یہ
لوگوں کی جان و مال کا تحفظ سب سے اہم ایشو ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے دیگر مسائل ہیں، ان کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا، یہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ ظاہر جب امن و امان کے حوالے سے بات کریں، ہم تحفظ کے حوالے سے بات کریں، تو کیسز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہوتی ہے، کیس بہت سے چل رہے ہوتے ہیں۔ 2 کیسز کا ذکر کروں گا، ایک تو بشرا بی بی کا ہے اور دوسرا گندم کا۔ بشرا بی بی کا کیس جو ہے وہ توشہ خانہ ہے، جس میں گزشتہ دنوں ان کی طرف سے ایک صفائی آئی تھی کہ وہ جس ہار پر ہمیں وہ ہوا ہے، سزا ہوئی ہے، وہ تو وہیں پر موجود ہے۔ تو محترمہ کے خلاف لمبی چوڑی تحقیقات ہیں، وہ کھل رہی ہیں، اور بھی کیس کھلیں گے، وہ گھڑی ہے اور دیگر کیسز ہیں۔ میرا خیال ہے اتنی آسانی سے جان نہیں چھوٹے گی۔ اتنے سارے تحفے تھے، سارے کے سارے لے گئے تھے، ممکن ہے کوئی 1-2 بچ بھی گئے ہوں تو، لیکن ابھی بہت ساری چیزیں کلیئر ہونی باقی ہیں۔ تو بشرا بی بی کی ایک تو وہ جو رپورٹ گزشتہ دنوں آئی ہے وہ بڑی اہم ہے، کہ جس میں انہیں بالکل میڈیکلی فٹ قرار دیا گیا کہ ان کے کوئی مسائل، جس قسم کے وہ باتیں بتائی جا رہی تھیں نا کہ زہر چلا گیا ہے، زخم ہیں، کچھ ایسی چیزیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، باقی زندگی میں صحت، بیماری، مسائل، یہ ہر انسان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، بشرا بی بی کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، آپ کو، ہمیں، ہم سب کو۔ اور یہ کسی بھی وقت کسی کو کوئی مسائل درپیش آ سکتے ہیں، انسانی جسم ایک مشین کی طرح، اس میں کہیں بھی کوئی خرابی آ جاتی ہے، لیکن فی الحال ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ جو ہو رہا تھا نا کہ زہر دے دیا، ہارپک پلا دیا، ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن جو کیس بڑا ہے وہ گندم کا کیس ہے، اور اس میں متاثرہ تو ہمارے لاکھوں کسان ہیں اور ان کی فیملیز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اس کے متاثرہ ہم سب ہوں گے۔ حکومت نے گندم خریدنی ہوتی ہے، ہر سال خریدنی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ کمال یہ ہوا ہے کہ اب حکومت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ پہلی حکومت نے، یعنی نگران حکومت نے گندم زیادہ خرید لی تھی۔ اچھا جی، بالکل زیادہ خرید لی ہوگی۔ اس میں روف کلاسرا صاحب نے ویسے تو ایک ولاگ بھی کر دیا، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ نگران حکومت کے جو وزراء تھے، شمشاد اختر صاحبہ، گوہر اعجاز صاحب، کوثر عبداللہ ملک صاحب، اور بیوروکریٹ جو ہیں محمد محمود صاحب، یہ انہوں نے روف کلاسرا صاحب کا یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ ان سب لوگوں نے منظوری دی یا ان لوگوں نے پلان کیا۔ اور ویسے تو جو وزیر اعظم آفس کو بریفنگ دی گئی ہے نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی وزارت کی طرف سے، اس میں بتایا گیا کہ نگران کابینہ نے منظوری دی تھی، اور اس منظوری سے جو گندم خریدی گئی وہ 80 ارب روپے کی گندم خریدی گئی۔ اچھا، ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ملک کی معیشت، اس کا حجم، گندم کی ٹوٹل پروڈکشن اور حکومت کا جو ہر سال گندم خریدنے کا ٹارگٹ، اس میں 80 ارب روپے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہے کہ 80 ارب روپے کی وہ خرید لی تھی۔ تو جو نوٹ چھپتے ہیں ان میں لکھا ہوا تھا ان 80 ارب روپے پر کہ بس اس سے گندم خریدنی ہے، جہاں قائد اعظم کی تصویر ہے اس کے ساتھ شاید یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اس سے 80 ارب کی۔ او بھائی، اگر وہ 80 ارب کی خریدنی ہے تو باقی کس نے خریدنی ہے؟ اچھا، باقی کے لیے 16 اپریل کو ایک ویٹ پروکیورمنٹ پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے۔ اچھا، جس میں بڑی ڈیٹیل سے سارا کچھ بتایا گیا کہ 19 اپریل سے جو ہے وہ باردانہ ایشو ہوگا، اور اس کے بعد پھر 22 سے وہ پرچیزنگ شروع ہو جائے گی، اور کیا پرائس ہوگی اور کس طرح سے خریدی جائے گی۔ وہ جو باردانہ کے بیگز ہیں وہ 100 کلو اور 50 کلو کے ہیں، اور وہ کیا ان کی سیکیورٹی ہوگی، اور اس میں کتنا لوگوں کو پے کیا جائے گا، اور ٹرانسپورٹیشن بھی پے، سارا کچھ بتا دیا۔ تو پھر خرید کیوں نہیں رہے؟ آج بلال یاسین صاحب کا ایک بیان ٹیلی ویژنس پر نظر آ رہا ہے، اسکرینس پہ، کہ کسان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ او حضور والا، کسان کا نقصان یہ ہر روز، یہ جو شدید موسم کا ہم شکار ہیں، بارش ہو رہی ہے، سالہ باری ہو رہی ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ کسان کا نقصان ہے۔ اس میں نمی کتنے % ہو جائے گی، یہ ہم اس کو کیوں امتحان میں ڈالا ہوا ہے؟ پھر اس نے، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے، اس نے بہت سی جگہوں پہ لون لیا ہوتا ہے، پے بیک کرنا ہے، اپنے اگلی فصل کا پلاننگ کرنی ہے، اس کے لیے چیزیں خریدی ہیں، یہ حکومت ہی کا کام ہے۔ اب اچھا، اس 80 ارب روپے کی جو پرچیزنگ ہوئی تھی اس کو 365 ارب روپے کا لاس بتایا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے، اچھا وہ ملٹیپل فیکٹرز جو ہوتے ہیں وہ لگا کے جس طرح سے کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسان سے گندم خریدی جائے۔ آج وہ لے گا، مڈل مین لے گا، وہ پاکستان سے باہر بھیج دے یا سٹور کر لے، اور کل کو حکومت یہی گندم جو آج 3900 روپیز میں نہیں خرید رہی، حکومت یہی گندم جو ہے یہ 5000 اور اس سے پلس میں خرید رہی ہوگی۔ مطلب برڈن کس پر ہے؟ مجھ پر اور آپ پر۔ اچھا، جو پہلے بائنگ ہوئی ہے 80 ارب روپے کی، اس میں بھی کسٹم ڈیوٹی پر اور جی ایس ٹی پہ ریلیف بھی دیا گیا، سارا کچھ کر دیا گیا۔ یار جب اپنا کسان کی ویٹ آتی ہے اس وقت ہمیں سارے مسائل پیش آ جاتے ہیں، تب ہم ان سے خریدتے نہیں ہیں۔ یہ ایک عجیب مسئلہ ہے۔
وزیر اعظم صاحب نے اس پہ نوٹس لیا تھا، اس حوالے سے بات ہو چکی ہے بار بار. پنجاب حکومت، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت، ان تینوں کا فرض ہے، یہ تینوں ذمہ دار ہیں. مطلب وہ یہ سنا کر کہ نگران حکومت نے 80 ارب کی گندم خرید لی تھی، یہ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. نہ صرف کسانوں کا مسئلہ ہے بلکہ کل کو مہنگی گندم خرید کے پھر جب ہمیں دی جائے گی پھر یہ میرے اور آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. آج تو چونکہ وہ پرائس تھوڑی سی نیچے آ رہی ہے، آج بھی خبر تھی کہ کوئی 200 روپے کے قریب قیمت کم ہوئی ہے 20 کلو کے بیگ پر آٹے کی قیمت میں، لیکن الٹیمیٹلی ہم نے ان مسائل سے، ان بحرانوں سے نکلنا ہے. اچھا، اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے گندم کی سٹوریج کا، لیکن وہ آج تک کیوں نہیں حل ہو رہا؟ دنیا بھر نے کر لیا ہے. میرا خیال ہے شاید بنگلہ دیش کے کچھ ایریاز میں رہتا ہو ہمارا والا جو سسٹم ہے کہ کھلے میدانوں میں وہ ترپالیں ڈال کے اس کو سٹور کرتی ہے گورنمنٹ جو خریدتی ہے، بہت محدود ان کی وہ گنجائش ہے سٹوریج کی. اچھا، اس میں بھی جو لیٹسٹ دنیا میں جس قسم کے سٹوریج کا سسٹم ہے جس میں جو ہے ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے، نمی کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے تو ہے ہی تھیں. تو حکومت کو اس ساری چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے. جہاں اور بہت سارے پروجیکٹ ہیں، یہ بھی ضروری چیز ہے اور یہ لانگ ٹرم ہے، یہ ہر سال کی ہماری ضرورت ہے. تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ابھی جیسے میں نے شروع میں ہیلتھ پروجیکٹس کی تعریف کی ہے، بہت اچھی چیز ہے، ویل ڈن. اور یہاں پر جہاں مسئلہ آ رہا ہے اس کو ہم کرٹیسائز کریں گے کہ اس کو ٹھیک کریں. اور ساری حکومتیں، پنجاب گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو حل کریں، کیونکہ حکومتوں کا کام ہے مجھے اور آپ کو ریلیف مہیا کرنا، سہولتیں مہیا کرنا. شکریہ.